के लिए नियामत का दर्जा रखती है। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आंखें अता फरमाई हैं तो ये भी उसकी नियामत है। कोई आपसे कहे कि आप 2 करोड़ रुपया ले लें और ये दोनों आंखें दे दें तो आप देंगे? नहीं देंगे। ये आंखें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक नियामत है। और हर वो चीज जो अज खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके बिन मांगे अता फरमा दे उसको नियामत कहते हैं। ये बात याद रखना। जो चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अज खुद आपकी दरख्वास्त के बगैर, आपकी इस्तिदा के बगैर, आपकी तलब के बगैर जो चीज अल्लाह ताला ने अता फरमाई है उसको नियामत कहते हैं। अब आंखें अल्लाह की नियामत है और इन आंखों के अंदर रोशनी हो, इन आंखों से देखा जा सकता हो और इन आंखों के जो नज़र अल्लाह ने अता फरमाई है उस नज़र से पहले अल्लाह ताला ने ये नज़ारे बनाए हैं। ये चांद, ये सितारे, ये पहाड़, ये दरिया, ये जंगल, ये फूल, ये पत्तियां, ये सब चीज़ जो है अगर आंखें हों देखने के लिए हो, देखने वाली नज़ारा ही कोई ना हो तो फिर नजरें ही बेकार है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको कुव्वत समाअत अता फरमाई, आप सुन सकते हैं। तो अगर एक आदमी समाअत से महरूम हो तो माना वो समाअत की उस नियामत से महरूम हो गया। ये सुनना भी एक अल्लाह की एक नियामत है। और अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये समाअत इसके अंदर दी है, सुनने की कुव्वत की सलाहियत दी है, अगर सुनने के लिए कोई चीज़ ही ना हो तो फिर ये समाअत भी बेकार है। इस समाअत से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तरह तरह की आवाज़ें जो दिल में उतर जाती हैं, नगमे बनाए हैं, मौसीकी बनाई है कि हम इसको सुने। तो अगर इंसान की समाअत हो, सुनने के लिए कुछ ना हो तो फिर ये आंखें कान भी बेकार है। तो गोया ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के ये कान भी एक उसकी अता है, उसकी नेमत है। अल्लाह ताला ने दिमाग अता फरमाया है, इसके अंदर सोचने की, समझने की सलाहियत अता फरमाई है, तो ये भी एक नेमत है। अगर दिमाग हो और उसमें सोचने समझने की सलाहियत ना हो उस पर तो नमाज भी माफ़ है। वो तो उसको तो फिर पागल कहते हैं, ये पागल है, तो उसकी नमाज भी नहीं होती, उसके ऊपर फर्ज नहीं है क्योंकि उसको अदराक ही नहीं रखता, शऊर ही नहीं रखता, दिमाग ही नहीं रखता, अकल ही नहीं रखता, ज़हन ही नहीं रखता। तो अल्लाह ताला दिमाग दे, उसके अंदर सोचने की, समझने की सलाहियत हो, तो ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। एक आदमी का दिमाग काम नहीं करता, उसे पता ही नहीं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ सोया हूँ, कहाँ पड़ा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो ये तो आपका शऊर है जो आपको बताता है, आपका अदराक आपको बताता है, आपका फहम आपको बताता है। बात नहीं समझ आ रही है? तो ये भी अल्लाह ताला की एक नियामत है। दिल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया और इस दिल के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोहब्बत रख दी, दिल के अंदर मोहब्बत रख दी। और अगर मोहब्बत के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले दिल बनाने से पहले दिलबर बनाया। तो अगर दिल हो, उसमें मोहब्बत हो और दिलबर ही ना हो, जैसे मैंने कहा नजरें हो, नज़ारे ही ना हो तो नजरें बेकार, समाअत हो, सुनने के लिए कुछ ना हो तो समाअत बेकार। अगर दिल है और कोई दिलबर नहीं है तो ये दिल भी बेकार है। बात मेरी समझ आ गई? तो ये जो टांगे अल्लाह ने दी, हाथ पाँव अल्लाह ताला ने दिए, ये सब उसकी नियामतें हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको वालिदैन अता फरमाए जो आपके ऊपर तन, मन, धन सब कुर्बान करते हैं। देखो 2 आदमी हैं दुनिया में जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं बेलौस, वो या आपके वालिदैन हैं या आपके पीरो मुर्शिद हैं। ये 2 हस्तियां हैं जो आपके साथ बेलौस मोहब्बत करते हैं। और वालिदैन की ऐसी कुर्बानी है कि वो खुद नहीं खाते, बच्चों को खिलाते, खुद नहीं पहनते, बच्चों को पहनाते, खुद बीमार रहते हैं, दवाई नहीं लेते, बच्चों पर खर्च करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसा जज्बा वालिदैन को अता फरमाया। वालिदैन भी एक बहुत बड़ी नेमत है। उनसे पूछे जिनके वालिदैन ना हो, जिनके वालिदैन हैं वो बड़ी किस्मत वाले लोग हैं।
اور جن لوگوں نے والدین کو پایا اپنی زندگی میں، ان کی خدمت کی، ان کی تابعداری کی، ان کی فرما برداری کی، ان کی رضامندی کو پایا، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب و سرخرو ہو گئے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے والدین۔ اللہ سبحانہ حضور پاک کی حدیث ہے کہ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو والدین بھی ایک نعمت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو بہن بھائی عطا فرمائے۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے 2 بہن بھائی آپ کے پہلے سے موجود تھے، آپ کے پیدا ہونے کے بعد 2-3 اور ہو گئے۔ تو یہ بھی بہن بھائی کا ہونا بھی، یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ بہن بھائی بھی اللہ کی نعمت، اور جو کچھ اس نے ہمیں کھانے کے لیے دیا، پینے کے لیے دیا، پانی دیا، پانی بھی اللہ کی نعمت، بارش ہے یہ بھی اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت، جو پھل فروٹ ہم کھاتے ہیں، سبزی ترکاری، یہ سب اللہ کی نعمتیں۔ تو جب انسان ان نعمتوں کا ادراک کرتا ہے، یہ بات ذرا غور سے سننا، جب ان چیزوں کا انسان احساس کرتا ہے تو اس کے اندر ایک طمانینت پیدا ہوتی ہے، ایک تسکین پیدا ہوتی ہے، ایک خوشی کی لہر اس کے اندر آتی ہے۔ کیونکہ ہم لوگ، یہ توجہ سے میری بات سننا، ہم اس چیز کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں جو ہماری دسترس میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں وہ ہے ہی نہیں، وہ ہمارے کسی اور کے ہاتھ میں ہے، کسی اور طاقت ہے جس کے ہاتھ میں ہے۔ مالک دا کام پانی لانا پر مشکا پاوے، مالک دا کام پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ ہمارے ہاتھ میں تو صرف اتنا ہے کہ ہم ٹریکٹر چلا دیں، اس کے اندر بیج ڈال دیں، پانی اس کو لگا دیں۔ اب زمین کے اندر کیا کیمیائی عمل ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ دانے سے وہ درخت بنتا ہے اور اس کے ساتھ آگے پھل لگتا ہے۔ گندم کی آج کل کٹائی ہو رہی ہے، یہی دیکھ لیں، ایک سٹا جو ہے اس کے اندر اللہ چاہے تو 100 دانہ لگائے، 200 لائے، 500 لگائے، نہ لگائے، اس کی مرضی کی بات۔ اب وہ ہمارے ہاتھ، نتائج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہمارے ہاتھ میں ہے عمل، ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہ جو دنیا ہے، یہ جہان عمل ہے، اس کے اندر عمل کرنا ہے آپ نے، نتیجہ نہیں، نتیجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اسی کو انہوں نے اپنے انداز میں میاں محمد صاحب نے فرمایا کہ مالک دا کام پانی لانا پر مشکا پاو، مالک دا کام پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ آدھا کام ہم عمل ہمارا ہوتا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ ایک بچہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، پڑھتا ہے، رات دن محنت کرتا ہے، ایک ایسے کوشچن ہوتے ہیں جن کو نظر انداز، یار یہ معمولی سی بات ہے، یہ مشکل ہے، یہ نہیں آئے گا، یہ نیوٹن کا جو فارمولہ ہے یہ آئے گا، یا گیلیلیو نے جو لکھا ہے اس کے بارے میں آئے گا، یا وہ سونا جو کھرا کھوٹا ارشمیدس نے جو فارمولہ بنایا تھا، یا آئنسٹائن نے جو کہا تھا وہ آئے گا، آدم اسمتھ کا آئے گا اس حوالے سے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ بچہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے اور وہ پڑھتا ہے، لیکن جب ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے تو وہ کوشچن ہوتا ہی نہیں، جو اس نے یاد کیا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، پھر دوسرا کوشچن آ جاتا ہے جو اس نے یاد ہی نہیں کیا، تو نتیجہ بچہ نالائق نہیں ہے، بچہ لائق ہے، لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کون سا کوشچن آئے گا، وہ تو پردہ غیب میں ہے وہ چیز۔ لہٰذا ہم اس لوگ چیز کے لیے پریشان ہوتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا ہے کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے تم اس کو یاد کرو۔ وہ بھائی جو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تو میری جو دی نعمتیں ہیں، میں نے یہ چاند بنایا ہے، یہ ستارے بنائے ہیں، یہ سورج بنایا ہے، یہ جھرنے بنائے ہیں، یہ ندیاں بنائی ہیں، یہ دریا بہائے ہیں، ان کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ یہ طرح طرح کے میں نے تمہیں پھل اور فروٹ اور طرح طرح کی آپ کو میں نے وہ چیزیں کھانے پینے کی دی ہیں، یہ والدین دیے ہیں، یہ بہن بھائی دیے ہیں، یہ آپ کو پیار کرنے والے بیوی آپ کو دی ہے، یہ آپ کو بچے عطا فرمائے ہیں، یہ میری نعمت ہے، ان کو کیوں نہیں یاد کر دیتا ہوں؟ جب تم اس کا احساس کرو گے، اس کا ادراک کر لو گے، جو میں نے تم کو دی یا آلریڈی تمہاری دسترس میں، تمہارے قبضے میں، تمہارے گھر میں موجود ہے، تم اس کو یاد کرو۔ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ان نعمتوں کو کاؤنٹ کرو، شمار کرو، گنو ان کا احساس کرو، ان کو ادراک کرو اور میری بارگاہ میں شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں،
میں نے تمہیں دل دیا ہے، میں نے تمہیں دماغ دیا ہے، بیوی دی ہے، بچے دیے ہیں، بہن بھائی دیے ہیں، کھانے پینے کو دیے، زبان دی ہے۔ اگر آپ سبھی کچھ ہو، بڑے اچھے مقرر ہوں، بڑی اچھی تقریر کرنا جانتے ہوں، بڑا علم ہو آپ کے پاس، لیکن قوت گویائی ہی نہیں ہے، تو آپ کیا اپنا علم دوسروں تک پہنچائیں گے؟ کیا دوسروں کو سنائیں گے جب تک زبان ہی آپ کی کام نہیں کرتی؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو شلل ہو جائے، یا وہ جس کو یہ آس پاؤں داکس ہو جاتے ہیں، اس کو کیا فالج، اگر فالج گر جائے دماغ پر بھی گرتا ہے، زبان بھی بند ہو جاتی ہے، تو اگر وہ ہو جائے تو پھر کیا کر لو گے؟ تو میرا اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ میں نے تمہیں قوت گویائی عطا ہو؟ یہ تم چل کر جو جاتے ہو، میری زمین پر پھرتے ہو، یہ طاقت تو میں نے دی ہے تمہیں۔ تو جو کچھ میں تمہیں آنکھ پاؤں دیے ہیں، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، والدین دیے ہیں، بہن بھائی دیے ہیں، تمہیں علم دیا ہے، تمہیں روزگار دیا ہے، تمہیں پھل فروٹ ہر قسم کی نعمتیں تمہیں دی ہیں، ان کو یاد کیا کرو، ان کا احساس کرو، ان کا ادراک کرو، میرے حضور میرا شکر بجا لاؤ، تم اس سے مطمئن ہو جاؤ گے، تمہارے دل کو تسکین آ جائے گی اور تم پریشانی سے چھٹکارا پا جاؤ۔ لہٰذا بچوں، اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر آپ کو ایک خوشی کا پیغام، مسرت کا پیغام دیا ہے۔ اس آیت کو ہمیشہ یاد، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ الف لام میم سے لے کے والناس تک بھی یہ پورا قرآن ہے۔ اس کے جو 30 سپارے ہیں، ایک ایک سپارہ دیکھ لیں تو وہ بھی پورا قرآن ہے، ایک سورت کو لے لیں تو وہ بھی پورا قرآن ہے، اگر ایک آیت کو بھی لے لیں تو وہ بھی پورا قرآن ہے۔ اگر ایک آیت کو بھی لے لیں، یہی آیت جو میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس ایک آیت کو لے لیں تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اسی میں آپ کا سارا سامان اس کے اندر موجود ہے، زیست کا پورا سامان اس کے اندر موجود ہے، اس آیت کے اندر۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک ایک لفظ جو ہے قرآن حکیم کا، اس کے اندر 7 سمندر بند ہے۔ اگر ایک ایک لفظ کا بھی ہم اس کی تشریح کرنی شروع کر دیں تو کئی سٹور بھر جائیں، کتابیں اتنی لکھی جا سکتی ہیں ایک ایک لفظ کے اوپر، کہ یہ کتنا بڑا، یہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن ہماری بدنصیبی کہ ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے، ہم اس پر تدبر نہیں کرتے، ہم اس کو سوچ و بچار نہیں کرتے۔ اگر اس کو ہم سوچ بچار کریں تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہم تو ہمیشہ خوش رہیں، مطمئن رہیں، پرسکون رہیں، پر لطف رہیں، اور اس کے مزے لیں۔ ہم اس دنیا میں ہم جنت کے مزے لے سکتے ہیں، لیکن ان اللہ کی نعمتوں کو شمار کر کے، ان کو گن کے، وہ چیز جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے لیے ہم پریشان ہیں۔ بھائی جو ہے اویلیبل ہے آپ کے پاس، جو ہے اس کو آپ سوچیں، اس کے لیے اس کا ادراک کریں، اس کا احساس کریں۔ تو آپ ہی مجھے بتائیں، سارے باشعور لوگ بیٹھے ہیں، اگر آپ سوچیں کہ کیا آپ کے دل کو سکون آئے گا یا نہیں آئے گا؟ دل مطمئن ہو جائے گا، الحمدللہ، مطلب تو نے مجھے ہاتھ پاؤں دی ہے تو سلامت دی ہے، کوئی ٹیڑھا نہیں ہے، میں سر سے گنجا نہیں ہوں۔ تو دیکھیں نا اخباروں میں، ٹی وی میں آتے ہیں، بال جس کے سر کے اڑ جائیں، لاکھوں روپے لے کے تو بال لگواتے، تو آپ کو تو اللہ نے دے دیے، گھنے بال ہیں آپ کے، خوبصورت بال ہیں۔ آنکھیں آپ جو چشمے لگاتے ہیں جن کی 4 نمبر کے 6 نمبر کے، ان سے پوچھیں نا آنکھیں کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ تو آپ بغیر چشموں کے گھومتے ہیں۔ آپ کو وہ بچہ بیٹھے چشمے والا، اس کو پتہ ہوگا کتنی تکلیف ہوتی ہے نہیں؟ کوئی چیز کھو جائے، جب تک پہلے چشمہ ڈھونڈے، وہ گر بھی جائے چشمہ تو ہاتھ سے پھر ٹٹولتا ہے، اس کو چشمہ نظر نہیں آتا کہاں پڑا ہوا ہے، تو وہ پھر ٹٹولتا ہے اس کو، کہاں گر گیا بھائی، یہاں رکھا تھا۔ تو یہ آنکھیں تو بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ تو بچوں، ان کو ہمیشہ کاؤنٹ کیا کریں، شمار کیا کریں، ان کا احساس کیا کریں، اس کو ادراک کیا کریں۔ یہ آپ کے لیے باعث طمانینت قلب ہے، اور باعث سکون ہے، اور باعث اطمینان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتیں یاد رکھنے کی، ان کا احساس کرنے کی، اور اللہ کا شکر بجا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔